इस्लामिक बयानात और मोटिवेशन वीडियोस के लिए हमारी चैनल हाफिज एस.एम. मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे प्यारे भाइयों, एक अमल जो अल्लाह तआला के यहाँ पसंदीदा है वो है दुआ मांगना। दुआ मांगना कि बंदा अल्लाह से अपनी दरख्वास्त पेश करे, अल्लाह के सामने दुआ मांगे, ये बात अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बंदे की बंदगी जाहिर होती है, उसकी लाचारी जाहिर होती है, और अल्लाह के सामने अपनी लाचारी जाहिर करना, अपनी मोहताजी जाहिर करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए दुआओं का खास एहतमाम करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बला आवे तो दुआ मांगे, बला आवे ना आवे, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगे अपनी हाजतों की, अपने खैर की, दुनिया की हाजतें, आखिरत की हाजतें, दुनिया की राहतें, आखिरत की राहतें, ये मांगते रहना चाहिए। दुआ, बुजुर्गों ने कहा है कि दुआ में जी न लगे तो भी दुआ मांगे, फिर जी भी लग जाएगा, क्योंकि दिल जो है वो खराब हो गए हैं हमारे। हाँ, दिलों के बारे में ये है कि दिल जो है वो नेमतों से सख्त हो जाते हैं और गुनाहों से काले हो जाते हैं। हाँ, कि गुनाह हुए तो दिल काले हो जाएंगे, और गुनाह नहीं लेकिन गफलत हुई तो दिल सख्त हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में इस दुआ में जी लगता नहीं है, इसलिए वो मांगता नहीं, ये काफिल रहता है। इसलिए एक तो अपने आप को गफलत से बचावे कि हर वक्त का जो अमल हो उसको ध्यान से करे, क्योंकि असल जिक्र इताअत है। असल जिक्र वो इताअत है। कुल्लु मुतीइन ज़ाकिरुन, कि हर वो आदमी जो अल्लाह की इताअत में है वो अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र कोई तस्बीह तिलावत के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लाह के इताअत का नाम ही अल्लाह का जिक्र है। जिक्र न होने की वजह से दिल गाफिल हो जाते हैं, फिर जी लगता नहीं। मुनाजात और दुआ, इसमें जो हलावत है, वो सब जो मिठास है, वो उसको महसूस नहीं होती। जैसे बीमार को खाने की चीजों में मजा महसूस नहीं होता, बीमार को खाने पीने की चीजों में मजा नहीं होता कि मुझे नहीं अच्छी लगती, तो वो चीजें तो अच्छी हैं लेकिन ये बीमार है, ऐसे ये है। इसलिए इसकी हिफाजत करनी चाहिए कि अपने आप को गफलत से बचाना चाहिए। और गफलत से बचाने का यही तरीका है कि जिस वक्त में जो हुक्म हो उसको एहतमाम से पूरे करें। हाँ, उसको एहतमाम से उस हुक्म को अदा करना, जबान से भी जिक्र तिलावत करना, ये जबान का जिक्र है। हर वक्त की मसनून दुआएं, इनमें बड़ी नूरानियत है। हर वक्त की मसनून दुआएं, हाँ, हर वक्त का मसनून जिक्र, चढ़ते उतरते सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आम हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो अस्सलामु अलैकुम, ये सब जिक्र कहलाता है। इताअत के तमाम काम जिक्र कहलाते हैं। तो जिक्र की बड़ी तासीर है। ज़िक्रुल्लाह अकबर, कि जिक्र बड़ी चीज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अजाब से बचाने में सबसे ज्यादा जिक्र मौसिर है। कब्र के अजाब से बचाने में सबसे ज्यादा असर किसका है? कि जिक्र का। मैंने कब्र से ज्यादा कोई भयानक चीज नहीं देखी, फरमाया कि कब्र से ज्यादा भयानक चीज मैंने कोई नहीं देखी।
اور ذکر سے زیادہ قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ ہر وقت کی دعائیں، ہر وقت کا ذکر، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ پڑھنے والے کو 6000 نیکی ملتی ہے، لیکن وہ نیکی کمانے والے فرمایا تھوڑے ہی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ہے تسبیح فاطمہ پر 6000 نیکی ملتی ہے، لیکن یہ 6000 نیکی کمانے والے یہ تھوڑے۔ پوچھا یا رسول اللہ تھوڑے کیوں ہیں جب 6000 ملتی ہے روز؟ فرمایا تھوڑے اس لیے ہیں کہ جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، تسبیح کا وقت آتا ہے، تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ وہ فلانا کام ہے، تو اٹھ کے چلا گیا، وہ تسبیح رہ گئی۔ اور چھٹی سونے کے وقت کی ہے، تو 5 وقت کے تو میں لیٹے لیٹے پڑھ لوں گا، تو لیٹ گیا، سو گیا۔ ہاں، کیونکہ جب آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے۔ اس کی طرف شیطان بھی متوجہ، شیطان کہے میں اس کو شر کی طرف متوجہ کروں سونے سے پہلے، تو وہ لوگ موبائل سوتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ میں اس کو شر کی طرف متوجہ کروں گا۔ جی ہاں، فرشتہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اس کو ذکر میں لگا ہے، تو اگر یہ ذکر میں لگا تو فرشتہ شیطان کو ہٹا دے گا، تیرا کام نہیں ہے میرا کام ہے، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، حدیثوں میں ایسا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے سونے سے پہلے ذکر کر لے، تسبیحات فاطمہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھیں۔ جی ہاں، آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے فرشتہ محافظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے۔ جو آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھے گا اس کی جان آسانی سے نکلے گی، سمجھے نہیں؟ جان آسانی سے نکلے گی، یہ فضائل ہیں اس کی برکتیں ہیں، تو اس کا جاننا ضروری ہے میرے دوستوں۔ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں۔ اور بھی سونے کی جو سنتیں ہیں بتائی جاتی ہے، لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں تو بتاتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح ذکر کے ساتھ رکھیں تاکہ خارجی اثرات وہ نہ آئے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کیسے کھلے گی؟ آنکھ کھلنے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ ہاں، کہ دن اگر اچھا گزرتا ہے تو رات اچھی گزرتی ہے، دن اچھا نہیں گزرتا تو رات بھی اچھی نہیں گزرتی۔ جی ہاں، اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شیشے میں پانی لے کر اس میں کوئی چیز ڈالو تو جب تک وہ پانی ہلتا رہے گا وہ ساری چیز ہلتی رہے گی، پھر وہ شیشے کی ہی تاک میں رکھ دو تو وہ جو تک اچرا تھا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، پانی نتھرا اوپر آ جائے گا۔ ایسے دن بھر کی غفلت آدمی کی جو ہے وہ جب وہ سو جاتا ہے وہ ساری غفلت اس کے دل پر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے دل کچھ کام نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کا یہ ادھر ادھر یہ سب فضولیات، پھر جب سوئے گا تو وہ سب نیچے بیٹھ جاتے، وہ شیشے کے نیچے بیٹھ جاتے نا، کچرا سارا نیچے۔ تو دن بھر کی مشغولیت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ زندگی خراب نہ ہو۔ اور بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، خصوصاً جو سنتیں ہیں آسان سنتیں۔ کہ آسان سنتیں کیا؟ کہ اوپر چڑھے تو سبحان اللہ پڑھے، نیچے اترے تو اوپر چڑھے تو اللہ اکبر کا ہے، نیچے اترے تو سبحان اللہ کا ہے، عام حالت میں اللہ اکبر کا ہے، کوئی ملے تو سلام کرے،
جی ہاں، اور ذکر کرے، کثرت ذکر بھی سنت ہے، ذکر زیادہ کرنا یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیادہ کرتے تھے، اور ذکر کی زیادہ ہے کہ ہر وقت کے مصنون دعائیں اور ہر وقت کے مصنون ذکر کہ وہ ہو تو وہ اثر کریں گے اب غفلت کے اندر، پھر دعا میں جان لگے گا، ہاں پھر دعا میں جی لگے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا کہ دعائیں کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنا لیں، بلکہ دعا ہی اصل ہے، دعا ہی اصل ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز۔ دعا مانگنے ہی میں والا آدمی جو ہے پوری توحید والا ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور خالی ہاتھ ہوں مانگ رہا ہوں۔ تو دعا مانگنے والا موحد ہوتا ہے، توحید ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا وہ۔ اس لیے دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور دعاؤں کا اوپر اکرام ہوتا ہے۔ حدیثوں میں کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں سے زیادہ کوئی چیز قابل اکرام نہیں ہے۔ پھر دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ بھی ہوتی ہے۔ مقبول ہوتی ہے یعنی قبول ہو گئی کہ اس وقت دینا منظور ہے تو اسی وقت دے دیں گے جو مانگا ہے وہ۔ یہ مقبول ہونے کا مطلب یہ کہ مانگی ہے اور دینا اللہ کو پسند ہے، اسی وقت دے دیں گے۔ اور دعا مقبول ہے لیکن ابھی دینا منظور نہیں ہے، کیونکہ آدمی تو نادان ہے، وہ تو مانگتا رہتا ہے، بچے مانگتے رہتے ہیں، بچے ماں باپ سے مانگتے رہتے بہت چیزیں، تو جو چیزیں بچوں کے دینے کے لائق ہوتی ہے وہ ماں باپ دیتے ہیں، اور جو دینے کے لائق نہیں ہوتی وہ ماں باپ نہیں دیتے کہ ماچی دے دو۔ ماچی دو گے اپنے بچے کو؟ نہیں دیں گے۔ چاقو دے دو تو چاقو نہیں دیں گے، بلکہ لے لیں گے اس کے پاس سے۔ جی ہاں، تو ایسے بات چیزیں اللہ مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، کیوں کہ بندہ نادان ہے، وہ مانگتا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے نہیں ہے وہ خدا جانتا ہے، اس لیے وہ چیز نہیں دیتے یا دیر سے دیتے ہیں۔ دوسرے کہتے دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی کہ اس کو ڈال دیا کچرے میں، کہ نہ، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ پھر جس وقت دینا منظور ہوتا ہے اس وقت دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں دعاؤں کو، کیونکہ وہ عبادت ہے، دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے دعا، کیونکہ عبادت ہے تو اللہ کسی کی عبادت کو کیوں برباد کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، دعاؤں کا یہ مہینہ ہی خاص دعاؤں کا ہے، اور دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ دعا دنیا داروں کے راستے کی چیز نہیں ہے، یہ نبیوں کے راستے چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دعوت کا کام دیتے ہیں، تبلیغ کا کام دیتے ہیں، اور دعا کا انعام دیتے ہیں کہ وہ اپنا کام پورا کر کے پھر آخر میں اپنا انعام مانگیں گے، تو پھر ان کی آخری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو نبیوں نے اپنی اپنی دعاؤں سے فائدہ اٹھا لیا۔ ہاں، اور دعا کوئی لمبی چوڑی ہونا ضروری نہیں ہے، مسنون دعا ہو تو اس کے قبول ہونے کی امید ہے۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ قصص میں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ سنیں نا؟ ہاں، چھوٹی دعا، یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر بھی تیری طرف سے آئے میں اس کا محتاج ہوں، یہ دعا مانگی۔ ہاں، اور مصر سے بھاگے ہوئے آئے تھے کیونکہ ان کے لیے وارنٹ تھا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا وارنٹ تھا، اس لیے پھر جان بچانے کسی نے آدمی نے کہا کہ تمہارے اوپر تو وارنٹ چھوٹا ہے، تم بچنے کی کوشش کرو، تو اس لیے مصر سے بھاگ کر آئے، راستہ معلوم نہیں تھا کہاں جانا، کبھی نکلے نہیں،
تو بھاگ کر کے مدین پر آئے. مدین وہ شہر ہے جن میں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں. تو وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ یہ مدین ہے. کوئی پہچانتا نہیں، کوئی ایڈریس نہیں جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ایڈریس ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، کچھ نہیں. تو یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. زبردست دعا ہے. جہاں جو خیر آپ کی طرف سے آوے میں اس کا محتاج ہوں. ادب سے کہہ رہے یہ دے وہ دے وہ دے نہیں. جی ہاں، کہ جو خیر آپ کی طرف سے آئے گی میں اس کا محتاج ہوں. انبیاء کرام کے ہاں بہت ادب ہوتا ہے، اس لیے کوئی مراد نہیں بتائی اللہ کو کہ جو خیر بھی آپ کی طرف سے آوے میں اس کا محتاج ہوں. تو اللہ تو جانتے ہیں کیا دینا ہے، اس لیے اس دعا پر سارے دروازے کھل گئے. مختصر دعا. تو وہاں جو پانی پی رہے تھے یا جانوروں کو پلا رہے تھے لوگ، تو وہاں 2 لڑکیاں تھیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے رکھی تھی. ان سے پوچھا پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہ ابھی وہ لوگ پلا رہے ہیں، مرد لوگ ابھی ہٹ جائیں گے تب ہم پانی. کہ تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ کہ نا ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، تو ابونا شیخ کبیر. کہ ہمارے ابا، اس لیے وہ مرد کو ہے نہیں، ابا آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آتے ہیں. ہاں یہ تو خدمت کے محتاج ہے. تو انہوں نے فوراً، جوان آدمی تھے، فوراً پانی کھینچ کر کے پیو پلاؤ. تو پانی پلا دیا ان کی بکریوں کو. کوئی پہچان نہیں، خدمت. تو وہ جلدی فارغ ہو گئی وقت سے پہلے اور گھر چلی. جب گھر گئی تو وقت سے پہلے آ گئے کہ وہاں کوئی نیک آدمی ہے، اس نے یہ مدد کی کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. یہ اللہ تعالیٰ سے، ورنہ ان کو پہچان نہیں تھا. اس کو پانی پلا کر کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کھانا پینا بھی نہیں ہے. ثم تولی الی الظل ہے نہیں قرآن کریم میں کہ سائیدہ درخت تھا، ان کو پانی پلا کے ہمارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تھکے ہیں. شاہ بیٹھ کر کے اللہ سے کہا. پھر وہ لڑکی لے گئی. یہ نبیوں کی زندگی ہے. تو دعا سے کام ہوا کہ اب راستہ کھل گیا. پتہ چلا کہ تو پہچان، نبی کو پہچانتا ہے، ولی کو پہچانتا ہے، تو شیطان کو پہچانتا ہے. جی ہاں، وہ شعیب علیہ السلام نے تسلی دی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. نجوت من القوم الظالمین، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم کو ظالموں سے نجات ہو گئی. تو ساری بات کھل گئی. اب تو سب آسان تھا. میں علی گڑھ گیا تھا، پڑھے لکھے ہمارے لوگ، میں نے کہا دیکھو دعا مانگی، نیشنلٹی مل گئی، جاب بھی مل گیا. وہ جاب والے ہیں علی گڑھ والے، تو جاب ملے، نیشنلٹی ملے. نیشنلٹی میں 8 سال کے لیے وہاں رہنا طے ہو گیا. 8 سال کے لیے 8 سال لے سکتے ہو. 10 سال رہنا ہو تو تمہاری مرضی. ہاں، اتنا لمبا ویزا ملا ہے. جی ہاں، تو یہ سب دعا ہے. یہ میرے کیا کہنا ہے، دعا مانگی، کوئی مددگار نہیں. نبیوں کی زندگی ہم کو اس لیے سنائیے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور لیکن نبیوں کا کام رہے گا. تو ہم کو نبیوں کے حالات اس لیے سنائے ہیں کہ ہم کو نبیوں کے کام کرنے ہیں. دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاشرت میں، سب چیزوں میں ہمیں نبیوں والی زندگی گزارنی ہے، دنیا داروں والی نہیں. اس لیے یہ سارے حالات سنائے. لیکن مسلمانوں کو بیچاروں کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے.
اس لیے جہالت بڑھتی جا رہی ہے. ہاں جہالت قیامت کی نشانی ہے کہ جہالت بڑھ جائے گی، مال بڑھ جائے گا. حدیثوں میں کہ تم پر دنیا پھیل جائے گی، مال بڑھ جائے گا. دیکھ لو بازار لدے پڑے ہیں بازار مالوں سے. اور بدترین جگہ بازار ہے، اور اچھی جگہ بہترین جگہ کہ وہ مساجد ہے. تو ہم کو مسجد والا بنایا تھا تاکہ بازاروں کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے. مسجد والے بنو تاکہ بازار کے فتنوں سے، بازار کی جب و جہنت سے، بازار کی جہالت سے حفاظت ہو جائے. اور مسجد والے بن کر پھر بازاروں میں جا کر کاروبار کرو. سوق المومن کا مسلح ہم حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کی مارکیٹیں اور ان کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. جیسے وہ مسجدوں میں صاف ستھرے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، سچے پکے ہوتے ہیں، ایسے وہ بازاروں میں بھی ایماندار، صاف ستھرے، سچے پکے. یہ تعلیم ہے ہم کو. تو یہ سب چیزیں یہاں مسجد میں سے ملے گی، باہر سے نہیں ملے گی. باہر سے سب بگڑنے کے اسباب ہیں. اس لیے کہا کہ مسجد والے بنو، مسجد والی زندگی گزارو، مسجد والے اعمال، مسجد والے اخلاق، مسجد والا مزاج. یہ اسے مسجد میں رہنا، مسجد کے عملوں پر رہنا، مسجد والی زندگی سیکھنا، اس کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے. پھر جو دعا مانگی جائے گی صاف ستھری زندگی کر کے، وہ دعائیں رد نہیں ہوگی. دعا تو ویسی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ زندگی صحیح نہیں ہوتی قبولیت میں دیر لگتی ہے. اور زندگی صحیح ہوتی ہے پھر قبولیت میں دیر لگتی ہے، کیونکہ صحیح زندگی والا جو دعا مانگے گا تو وہ دنیا بنانے کے لیے دعا مانگے گا، وہ تو دین بنانے کے لیے دعا مانگے گا، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے گا. جی ہاں، اس لیے دینداری کے ساتھ دعاؤں میں قبولیت کی زیادہ امید ہے. جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی چیزوں کو قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی چیزوں کو قبول کرتے. تو متقی کی تنخواہ جائے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی، اس کی عبادت آئے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی. یہ کہا. تو یہ متقی بننے کا، پابند پرہیزگار بننے کا یہ راستہ ہے. پھر جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، وہ دلوں میں سکون بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی مددیں بھی آئے گی. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو پابند کرنے میں فائدہ ہے. آزاد بنانے میں مصیبت اور وبال ہے. آزادی نہیں ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. ایک مسلمان کے لیے دنیا جیل ہے. جیل میں تھوڑی آزادی ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اپنے اسلام کی وجہ سے اسلام کی جیل میں ہے. اسلام اس کو مانا گا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. جی ہاں، پابندی ہے. یہ پابندی میں اس کی ترقی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار. وصلى الله تعالى على